अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना अभी दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ये लॉकडाउन जो हुआ था वो खुल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता, पूरी दुनिया में खुल रहा है। पाकिस्तान में तो खुल गया, पूरी दुनिया में खुल रहा है, क्योंकि ये हल नहीं है। हल ये है कि हमें सीखना है कि उसके साथ कैसा रहना है। मास्क बेशक आपको महफूज रखता है दूसरों के जरासीम से, दूसरों से, उन वायरस से जो आप बिला वजह लेते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं आपसे 2 सवाल पहले पूछना चाहता हूँ। पहली बात, मेरी उम्र के लोग को तो बचपन में यहाँ पे इंजेक्शन लगते थे 3 और वो इम्यूनिटी के लगते थे। आजकल वो आपको कतरे पिलाए जाते हैं वैक्सीन के, वही पोलियो के, वही मलेरिया के, वही जरासीमों के, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो। और अंदर इम्यूनिटी जब पैदा होगी, किस्म के जरासीम जब आप पे हमला करेंगे तो आप उसका मुकाबला कर सकें। कोरोना की वैक्सीन तो अभी तैयार नहीं हुई, शायद आने वाले वक्तों में तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या वो लोग जो घरों में बंद रहते हैं, एसी में हर वक्त बैठे रहते हैं, घरों में से निकलते हैं गाड़ी में और ऑफिस में एसी में हर वक्त एक्सपोज अपने आप को नहीं करते, या वो बच्चे जो सड़कों पे कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, घास फूस इकट्ठा करते हैं, लिफाफे इकट्ठे करते हैं, नंगे पैर फिर रहे होते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। वो ज़्यादा बीमार नहीं होते क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बड़ा होता है। तो फिर हमें तैयारी क्या करनी है? हमें जब ये कहा जाता है कि कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, तो सीखने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम उसके लिए कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और अगर जरासीम, ये वक्त की बात है, किसी को आज अटैक हुआ, किसी को महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद अटैक होगा। इस वायरस का सामना तो करना पड़ना है, और जब सामना करना पड़ना है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना भी ज़रूरी है। तैयार करने ज़रूरी के लिए सबसे पहले नंबर 1 पहली बात यह है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है, मुकाबला करना है। यानी हमारे अंदर का दफाई निज़ाम इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी कोई वायरस अटैक करे हम उसका मुकाबला कर सकें। नंबर 2, इसके जो सपोर्टिंग सिस्टम है, लेट्स से सबसे पहले लंग्स को अटैक करता है वो, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने को A1 करना है। वो हर सूरत में मुकाबला करे जब ये वायरस अटैक करे, सस्टेन करे उस वायरस को और डिफीट करे उस वायरस को, जो वायरस जब भी अटैक करे, अभी या 6 महीने बाद। और तीसरा, जो इन सब की उम्मुल अबराज है, बुनियाद है, आपको अपनी जो निज़ाम हज़म है उसको दुरुस्त करना है। क्योंकि हर चीज़ एक दफ़ा बॉडी में, स्टोमक में जाती है और उसमें कुछ स्टोमिक एसिड पैदा होते हैं जो हर चीज़ को गला देते हैं, हर एक चीज़ को वो उस हालत में नहीं रहने देते, गला के, और जो वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वेस्ट कर देती हैं, और जो न्यूट्रिशन होती है वो आपके जिस्म का जुज़्वे बदन बन जाता है। और चौथा सबसे, कि नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना है। आजकल जो केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो सिर्फ इस महदूद नहीं है कि एक हिस्से को अटैक करेंगे। किसी को सांस की बीमारी हुई, ज़रूरी नहीं है। किसी की किडनी को अटैक हो रहा है, किसी के निज़ाम हज़म को अटैक हो रहा है, किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक हो रहा है, और ये किसी के नर्वस सिस्टम पे अटैक हो रहा है। और अचानक पता लगता है कि जी चलते फिरते आदमी लेटा और डेथ हो गई, सांस ख़त्म हो गया। तो इन सारी चीज़ों को मजबूत करना है। तो हम इन सारी चीज़ों को मजबूत करने के लिए बारी बारी लेंगे। नंबर 1, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना है। नंबर 1, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आप अपने जिस्म को हरकत दें, वर्जिश करें, हर सूरत एक्सरसाइज करें, 21 के विटामिन पूरे करें। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, और जब आपको ये नॉलेज में ऑलरेडी होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज में, सूरज की छांव में, जब वो जिस्म से रिएक्ट करती हैं, स्किन से हमारी रिएक्ट करती हैं, तो उससे विटामिन डी पैदा होता है। विटामिन डी
ایک انتہائی مضبوط ہڈیوں کو نہ صرف مضبوط کرتا ہے بلکہ پوری باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ پارک میں جائیے، آپ اپنے صحن میں جائیے، آپ اپنی گھر میں ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ سورج صبح اور شام کی شعائیں آپ کو آپ کے جسم پہ پڑیں، الٹرا وائلٹ ریز آپ میں وٹامن ڈی پیدا کر سکے۔ نمبر 2، دوسرا وٹامن سی ہے جو آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ آج کل مالٹے، کیلے، تربوز، ان سب چیزوں میں ابنڈنس ہے وٹامن سی۔ اور جب وٹامن سی کی سب سے زیادہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لیموں کو کاوے میں ابال لیجئے، پکا لیجئے چھوٹے چھوٹے سلائسز کر کے ان کو نچوڑ لیجئے بعد میں لیموں کو، اور آپ کو بہت زیادہ وٹامن سی ملے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا وٹامن ڈی، وٹامن سی، اس کے بعد وٹامن B6 آپ کو بھی بہت افادیت رکھتا ہے اور آپ کے لنگز اور دوسرے اعضاء کو، آپ کے جسمانی نظام کو، آپ کی نروز کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے بعد آیا وٹامن ای۔ وٹامن ای آپ کے نہ صرف جلد کو بلکہ آپ کی نروز کو، ان سب کو اسٹرینتھ دیتا ہے، جنسی اعضاء کو بھی اسٹرینتھ دیتا ہے۔ وٹامن ای انتہائی ضروری وٹامن ہے جو آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ اور میں لاسٹ میں یہ کہوں گا زنک یہ خوبانی وغیرہ میں اکثر پایا جاتا ہے، اور زنک کی آپ کو وٹامنز، اگر یہ میں ایک سمری میں دہراؤں تو وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن B6 اور زنک، ان سب چیزوں کو آپ کھانے پینے کی خوراک سے لے سکتے ہیں، یعنی آپ کی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ طرح کے ہربل چیزیں بھی ہیں جو صدیوں سے اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے۔ نمبر 1، اس میں گارلک۔ آپ اس کو پکائیے نہیں، آپ ہنڈیا میں تو ڈالتے ہیں، کھانے میں، سالن میں، ہر چیز میں آپ ڈالتے ہیں۔ اس کو لیجئے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹیے ان کو، اور جو آپ کھانا لیتے ہیں، جو کری لیتے ہیں، اس کے اوپر اس کی پوتھیاں، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اوپر رکھ دیجئے اور ان کو کھانے میں مکس کر کے کھا لیجئے۔ یہ صدیوں سے، اور کئی طرح کی دوائیاں ان سے بنتی ہیں، یہ آپ کے خون کے نظام کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ یہ لوپرین وغیرہ کیا ہے جو اکثر ہارٹ کے مریض لیتے ہیں، آپ کا خون پتلا کرنے کے لیے لیتے ہیں، یہ ساری انہی چیزوں سے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی لہسن بھی وہی افادیت رکھتا ہے جو خون پتلا کرنے والی ادویات رکھتی ہیں۔ اسی طرح ادرک نہ صرف آپ کے نظام ہضم کو درست کرے گا، آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرے گا، آپ کے جوڑوں کے درد کو بھی، اور جتنے آپ کے جوڑوں کے امراض ہیں ان کو بھی بہتر کرے گا۔ آپ کے نظام ہضم کو بہتر رکھنے کے لیے اکسیر ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ میں ایک معزز دوست کے ہاں بیٹھا تھا جو ایک ایکس بیوروکریٹ ہے، تو ایک بہت مشہور فارماسسٹ کمپنی کے انچارج آئے وہاں پہ، اور ان کے دوست تھے وہ ان کو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک دوسری فارماسسٹ کمپنی والا بتانے لگا کہ میں نے جوڑوں کے درد کا انتہائی کامیاب علاج دریافت کیا ہے، لیکن ہے ذرا کاسٹلی۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو پوچھا کہ اس کا را مٹیریل کیا ہے، تو وہ ہنسنے لگ گیا کہ یہ سوال آپ ہی پوچھ سکتے ہو۔ وہ آپ کیوں پوچھ سکتے ہو؟ کیوں؟ اس کا را مٹیریل سونڈ تھی، یعنی خشک کیا ہوا ادرک، اس کا پاؤڈر۔ تو یہ سستی چیزیں آپ ان سے، اور مہنگی ادویات لینے کے بجائے جن کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں، ان سے یہ بہتر ہے کہ آپ یہ چیزیں لیں۔ آپ کا نظام ہضم انتہائی درست رکھے گا۔ وہ لوگ جو نظام ہضم جن کا خراب ہے، جن کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، جن کی خوراک ہضم نہیں ہوتی، جن کی خوراک جزو بدن نہیں بنتی، وہ اگر ادرک کا استعمال ذرا زیادہ کر لیں، یعنی پکا اپنی ہنڈیا میں تو ڈالتے ہی ہیں، لیکن بعد میں اس کو ادرک کو چھوٹا چھوٹا کر کے یا اس کا کاوا بنا لیں، کاوے کی صورت میں پی لیں، یا آپ چٹنی اس کی بنا لیں، اور یا آپ اپنی جو کری ہے اس کے اوپر
تھوڑا سا ادرک کا پاؤڈر یا ادرک کو کاٹ کے ڈال لیں تو ساری صورتوں میں آپ کا نظام ہضم A1 ہو جائے گا۔ اب میں ریسپیریٹری سسٹم کی طرف آتا ہوں۔ ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ آپ کا کیسے کیوں بوڑھوں کو اٹیک کر رہی ہے، اٹلی میں، دوسرے ممالک میں، وہ اس جگہوں پہ اس لیے اٹیک کر رہی ہے کہ یہ بوڑھوں کا عام طور پہ جو لنگز ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلغم، پالوشن اور دوسری ایسی وجوہات کی بنا پہ، ایکسرسائز نہ کرنے کی وجوہات پہ بنا پہ لنگز ہمارے کلاگ ہونے لگتے ہیں، ویک ہونے لگتے ہیں، ان میں جو ایئر سیکس ہیں وہ بند ہونے لگتے ہیں، ڈایافرام جو ہے وہ ایکسرسائز نہ ملنے کی وجہ سے کم پھولنے لگتی ہے۔ تو اس کو ایکسرسائز دیجئے نا۔ آپ جب جاگنگ کرتے ہیں تو سانس پھولتا ہے، تب بھی ایکسرسائز ملتی ہے، اور اگر آپ گھر میں آج کل اپنا زیادہ وقت بسر کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے سانس کو دیجئے، یہاں یہ ایکسرسائز کریں ریسپیریٹری سسٹم امپروو کرنے والی۔ وہ کیسے کہ اپنے یہ 2 انگلیاں لیں، ایک طرف سے پکڑے اور دوسری طرف سے زور سے سانس لیں، پھر اس کو بند کر لیں اور اس طرف سے زور سے نکالیں، پھر اس طرف سے زور سے سانس لیں، پھر اس کو بند کر لیں اور دوسری طرف سے نکالیں۔ تو آپ اگر دن میں 15 منٹ کر لیا کریں تو آپ کے لنگز مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ زور سے ناک کے ذریعے ڈیپ بریدنگ لیں۔ ڈیپ بریدنگ لیں، ڈایافرام ہماری پھول گئی، ڈایافرام بھی پھول گئی، پھیپھڑے بھی پھول گئے۔ سانس کو 3 سیکنڈ کے لیے اندر روکیں، 1 2 3، اور پھر زور سے باہر نکال دیں۔ اگر آپ آہستہ بھی نکال لیں گے تو پھر بھی یوزفل ہے، یعنی لمبا سانس لیا، اگر لیٹ سے 4 سیکنڈ میں سانس لیا آپ نے، 3 سیکنڈ اندر رکھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 5 سیکنڈ میں باہر نکال دیں، تو آپ کے لنگز بھی اور ڈایافرام بھی مضبوط ہونے لگے گی۔ ناظرین، یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایڈ کرنا یہ ہے کہ آپ سٹیم اگر لیں تو وہ جو بلغم آپ کے پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتی ہے، جو آپ کو اکثر پرابلم نزلے کی صورت میں کرتی ہے، یا بلغم چیسٹ میں جمع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو ٹی بی کی طرف منتقل کر دیتی ہے، یہ بلغم بھی خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی سٹیم اس ڈیپ بریدنگ کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ سٹیم لیں، آپ خالی گھر میں برتن لے سکتے ہیں، سٹیمرز مل جاتے ہیں میڈیکل سٹور سے، وہ لیں، یا برتن لیں کوئی، اس سے آپ بھاپ لیں، اوپر ٹاول ڈالیں یا ویسے لینا شروع کر دیں، یا کیٹل کے منہ پہ ایک پائپ چھوٹا سا لگا لیں اور اس کو ناک کے پاس رکھ لیں اور ڈیپ بریدنگ کریں اس کو۔ اگر سٹیم اور روکیں اندر اور پھر منہ کے راستے نکال دیں۔ ناظرین، اس میں آپ کے جراثیم جو آپ کے گلے میں یا پھیپھڑوں میں وائرس کے جراثیم ہوں گے، وہ سب آپ کے سٹومک میں چلے جائیں گے، اس سے یا باہر نکل جائیں گے، اور اگر سٹومک میں بھی جاتے ہیں تو آپ کے سٹومک ایسڈ ان کو گلا کے ویسٹ کر دیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو یہ سٹیم ایک انتہائی مؤثر آپ کا کرونا کے خلاف ڈیفنس ہے، اگر آپ اس کو ڈیپ بریدنگ کے ساتھ ملا کے کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اب میں پروگرام کو مختصر رکھتے ہوئے نروس سسٹم کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے نروس سسٹم کے 3 ہی حصے ہیں، آپ کا سٹرکچر اس پہ کھڑا ہے نروس سسٹم پہ۔ آپ کی ریفلیکسز جو ہیں وہ اس کے ذریعے کام کرتی ہیں، آپ کی جتنی سینسز ہیں وہ اس سے انٹیک اس کو دیتی بھی ہیں اور اس سے آؤٹ پٹ لیتی بھی ہیں، یعنی دماغ کے احکامات انہی سینسز کے ذریعے، ریفلیکسز کے ذریعے جاتے ہیں۔ 3 حصے ہیں، برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ اینڈ اسپائنل نروز، جن کے ذریعے اپنے سٹرکچر کو مضبوط رکھیے، جس پہ یہ آپ کا دماغ بھی کھڑا ہے، پیر بھی کھڑے ہیں اس پہ۔ سٹرکچر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے اجزاء ہیں ہڈیوں کے 7، یعنی کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکان، کاپر اینڈ فلورائڈ۔ یہ آپ خوراک سے لے سکتے ہیں یہ اجزاء، یا آپ
اگر ٹیسٹ آپ ریگولر کرانے کے عادی ہیں، لیٹ سے 3 یا 6 مہینے بعد، تو اگر آپ اس کو صورت میں لیتے ہیں تو اس صورت میں جن چیزوں میں کمی آئی ہو ان کو پورا کر دیجئے۔ اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں اسی طرح بالکل جس طرح آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ بالکل آپ فکس پیریڈ کے بعد یا فکس مائلیج کے بعد کرانے جاتے ہیں نا، کیوں کرانے جاتے ہیں؟ کہ اس کے فیول سسٹم میں یا کرنٹ الیکٹرک سسٹم میں کوئی پرابلم نہ آ گیا ہو۔ اسی طرح آپ کی باڈی بھی سارا دن بھاگتی دوڑتی ہے، چلتی پھرتی ہے، کام کاج کرتی ہے، جھکتی اٹھتی بیٹھتی، ہر وقت اس میں فلکچویشن آنے کا امکان ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ڈی جنریٹو چینجز آ چکی ہیں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ڈی جنریٹو چینجز آ جاتی ہیں یعنی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، نروز 50 ایئرز کے بعد یہ ایتھروسکلوروسس شروع ہو جاتا ہے، نروز ہماری سٹیف ہونے لگتی ہیں، اور جب ہڈیوں میں ویکنس آتی ہے جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اسپائنل ڈی جنریشن آتی ہے، تو اس صورت میں فلکچویشن اس میں آ جاتی ہے، سبلکسیشن آ جاتی ہے، ڈسک پروٹروڈ کر جاتی ہے، ڈسک بلج کر جاتی ہے۔ اور اس صورت میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے گاڑی کی آپ ٹیوننگ کراتے ہیں، ہماری اپنی گاڑی بھی تو چل رہی ہے نا، اس کو بھی باہر کے ممالک میں کائروپریکٹر کے پاس ہر مہینے جایا جاتا ہے اپنی گاڑی کی الائنمنٹ کرانے۔ آپ کی گاڑی کی اگر الائنمنٹ آپ کے وہیکل کی، کار کی یا کسی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے تو کیا وہ ٹھیک رہ سکتی ہے؟ ٹائر بھی کھا جائے گی، سب کچھ کھا جائے گی، سب کو ختم کر دے گی۔ تو آپ کی گاڑی کی الائنمنٹ، جو آپ کے جسم کی الائنمنٹ ہے، وہ بھی آؤٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ ڈی جنریٹو چینجز جب آتی ہیں اور ایتھروسکلوروسس کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس میں سبلکسیشن آنے لگتی ہے۔ جب ڈسک پروٹروژن ہوتی ہے تو اس سے آپ کی ریفلیکسز متاثر ہوتی ہیں، اور ریفلیکسز جب متاثر ہوتی ہیں تو پھر ہاتھ پاؤں جسم میں درد آنے لگتا ہے۔ ہم کائروپریکٹر اس کا علاج کرتے ہیں بغیر دوائیوں، بغیر سرجری کے، اور اس سے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو مضبوط رہنے میں اور آپ کے جسم کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتے ہیں آپ کی۔ تو ناظرین، میں مختصر طور پہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو کورونا کے ساتھ رہنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ کورونا ہر آدمی کو کاؤنٹر کرنا ہے الٹیمیٹلی، ابھی کرے یا 6 مہینے بعد کرے۔ آپ کے کو ملنے والا جراثیم آپ پہ پھینکے یا ان انٹینشنلی لے، جس کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ وہ بیمار ہے، یعنی وہ کیریئر ہو جراثیمز کا، اس کے وائرس کا کیریئر ہو، اور وہ ان انٹینشنلی آپ کی دوستی میں آپ سے یا رشتہ داری میں ملنے آئے یا ویسے بات کرنے آئے اور آپ میں منتقل کر دے۔ تو لیکن اگر آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہے، آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہے، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم مضبوط ہے، آپ کا نظام ہضم مضبوط ہے، آپ کا نروس سسٹم مضبوط ہے، تو آپ انشاءاللہ کرونا کو ڈیفیٹ کریں گے، بالکل اسی بیماریاں کی طرح جیسے آپ فلو کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، بخار کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کسی اور مرض کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ان امراض کو بھی ڈیفیٹ کریں گے۔ تو ناظرین، جاوید مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت مند رکھے، کرونا اور دوسری تمام بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔